बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर और लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको बताया। दूसरे लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी अहमियत, उनकी क्लासिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया। ये लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। आपने अगर नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और प्रोटीन्स के हमारे जिस्म में क्या फंक्शंस है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस का ओवरव्यू हम देखते हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर्स में बहुत सी चीज़ों को हमने कवर किया है। आज के लेक्चर्स में हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर्स में हम लिपिड्स और मिनरल्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स डेफिनेशन के मुताबिक प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ये तो इनकी डेफिनेशन है। लफ्ज़ प्रोटीन एक लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है जिसे हम प्रोटियस, या उसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। चूँकि प्रोटीन्स का रोल स्ट्रक्चरल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर सेल के लेवल पे देखें तो सेल ऑर्गेनल्स सारे के सारे प्रोटीन्स से मिलके बने हुए होते हैं। इसलिए इसको लफ्ज़ प्राइम इम्पोर्टेंस से ड्राइव किया गया, यानी प्रोटियस से ड्राइव किया गया, और ये प्रोटीन्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन से हम बखूबी वाकिफ़ है। रेड मीट होगा, फ़िश होगा, चिकन होगा, अंडे होंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे, अच्छा कुछ पल्सेस होंगे। ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स हमारे जो खुराक का लाजमी जुज़ हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोटीन्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हमने अभी कुछ देर पहले इनको डिफ़ाइन किया कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। और एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है कि एमिनो एसिड के सेंटर में एक कार्बन एटम होता है जिसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। इस साइड में एमिनो ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये साइड चेन आर। अक्सर जो प्रोटीन्स होते हैं उन सब में ये ग्रुप तो मुश्तरक होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन। सिर्फ ये जो आर ग्रुप है वो चेंज होने से एमिनो एसिड की नेचर चेंज हो जाती है। तो एमिनो एसिड सारे प्रोटीन्स के जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसा कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए हम इंग्लिश के जो है हज़ारों करोड़ों अल्फाज बना सकते हैं, इसी तरह ये एमिनो एसिड्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो 20 इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन फिर एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बेस पे की गई है। इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो एमिनो एसिड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के अंदर बनते हैं, हमारे बॉडीज़ के अंदर बनते हैं, उन्हें नॉन एसेंशियल कहा जाता है। नॉन एसेंशियल का मतलब अगर हम खुराक के ज़रिए ये नहीं भी लेंगे
تو یہ ہمارے جسم میں مختلف بایو کیمیکل پروسیسز کے ذریعے بنیں گے. یہ جو ہے تعداد میں 10 ہے، مثلا ایلانین، اسپارٹک ایسڈ، اسپارجین، سائٹوسین، گلوٹامک ایسڈ، گلوٹامین، گلائسین، پرولین، سیرین اور ٹائروسین. یہ نان اسینشیل ہے. اگین لیسن اسٹوڈنٹ، اگر ہم خوراک میں ان کو نہیں بھی لیں گے تو ہمارے جسم میں مختلف بایو کیمیکل کنورژنس کے نتیجے میں یہ بنیں گے. اور جو اس سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں جو 10 امینو ایسڈس ہیں ان کو ایسینشیل امینو ایسڈس کہا جاتا ہے. یہ ہمارے جسم کے اندر نہیں بنتے، اس لیے جو ہے ہمیں لینا ہوتا ہے. ارجینین پارشلی اسینشیل ہے، باقی جو ہے اسینشیل ہے، مثلا ہسٹیڈین، آئسولیوسین، لیوسین، لائسین، میتھینین، فینائل ایلانین، تھریونین، ٹرپٹوفین اور ویلین. یہ اسینشیل امینو ایسڈس ہیں. ہم اگر کلاسیفیکیشن آف پروٹینز کی بات کریں تو پروٹینز کو جو ہے کئی طریقوں سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. مثلا کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف اسٹرکچر، ان کی اسٹرکچر کیسی ہے اس بیس پہ پروٹینز کو 3 کیٹیگریز میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں: فائبرس پروٹینز، گلوبیولر پروٹینز، انٹرمیڈیٹ پروٹینز. دوسری جو ہماری کلاسیفیکیشن ہے آن دا بیسس آف کمپوزیشن، اس میں سمپل پروٹینز، کنجوگیٹڈ پروٹینز اور ڈرائیوڈ پروٹینز ہے. اور تیسری جو کلاسیفیکیشن ہے، کلاسیفیکیشن بیسڈ آن فنکشنز کے بیس پہ. مثلا کچھ پروٹینز اسٹرکچرل ہوتے ہیں، کچھ انزائمز کے طور پہ کام کرتے ہیں، کچھ ہارمونز کے، کچھ پیگمنٹس کے، کچھ ٹرانسپورٹ پروٹینز، کنٹریکٹائل پروٹینز، اسٹوریج پروٹینز اینڈ ٹاکسینز. ہم یہاں پہ ایف ایس سی لیول پہ جس کلاسیفیکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے وہ بیسڈ آن کمپوزیشن ہے، جسے ہم فزیکو کیمیکل پراپرٹیز کے بیسس پہ کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں. تو اس کلاسیفیکیشن کے مطابق سمپل پروٹینز وہ پروٹینز ہوتے ہیں جس میں صرف امینو ایسڈ موجود ہو اور کوئی جو ہے امینو ایسڈ کے علاوہ کوئی پارٹ موجود نہ ہو. مثلا البیومین، گلوبیولین اور ہسٹونز. مثلا البیومین انڈے کے اندر پایا جاتا ہے، ہسٹون ڈی این اے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو پروٹینز ہے وہ پیورلی امینو ایسڈ سے مل کے بنے ہیں اور کوئی نان پروٹین پارٹ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. دوسری جو کیٹیگری ہے کنجوگیٹڈ پروٹینز ہے. کنجوگیٹڈ کا لفظ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ پروٹینز کے ساتھ کوئی نان پروٹین پارٹ بھی شامل ہوگا. ہم اس کو بھی آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے ڈرائیوڈ پروٹینز، اخذ شدہ پروٹینز، یعنی پروٹینز کے اندر کوئی کیمیکل یا فزیکل ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں ان کی جو شکل چینج ہوتی ہے ان کو ہم ڈرائیوڈ پروٹینز کہتے ہیں. مثلا پیپٹونز، پیپٹائڈز، ڈی نیچرڈ پروٹینز، یعنی پروٹینز کی ڈائجیشن کے دوران کمپلیکس پروٹینز پہ جب انزائم وغیرہ ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے تھوڑے سے سمپل یا انٹرمیڈیٹ سٹیٹ میں چینج کرتے ہیں، جسے ہم پیپٹونز، پیپٹائڈز یا ڈی نیچرڈ پروٹینز کہتے ہیں. اور یہ جو ڈی نیچرڈ پروٹینز ہیں وہ تھرڈ ٹائپ ہے اس کلاسیفیکیشن کے مطابق، یعنی ڈرائیوڈ پروٹینز. ہم کنجوگیٹڈ پروٹینز کو اگر ہم دیکھ لیں، جب پروٹینز نیوکلیک ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے تو نیوکلیو پروٹینز بنتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ڈی این اے وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں. پروٹینز کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ان کمبینیشن ہوتے ہیں تو گلائکو پروٹینز بنتے ہیں. پروٹینز جب لیپڈ کے ساتھ لیپڈز کے ساتھ ان کمبینیشن ہوتے ہیں تو لیپو پروٹینز بنتے ہیں. فاسفورس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو فاسفو پروٹین بنیں گے. اسی طرح میٹلز کے ساتھ ملیں گے تو میٹلو پروٹین بنیں گے. یہاں پہ 3 ایگزامپلس میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، باقی یہ کنجوگیٹڈ پروٹینز کی ٹائپس ہیں. اب ہم تھوڑا سا ڈرائیوڈ پروٹینز کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈرائیوڈ پروٹینز جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ پروٹینز جو کمپلیکس پروٹین کے کمپلیٹ یا پارشل ہائیڈرولیسس کے نتیجے میں بنتے ہیں ان کو ہم
ڈرائیوڈ پروٹینز کہتے ہیں۔ یہ جو حالت ان کی ہوتی ہے یا کنڈیشن ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ان کے ساتھ الکلیز اور انزائم ایکٹ کریں اور انہیں جو ہے انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ میں چینج کر لیں۔ اور اب ڈیریویٹیوز کے بھی دو ٹائپس ہیں، پرائمری ڈیریویٹیوز اور سیکنڈری ڈرائیوڈ پروٹینز۔ یہ سٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو ڈرائیوڈ پروٹین کے ٹائپس ہیں وہ ڈی نیچرڈ پروٹین اور پیپٹائڈز ڈرائیوڈ پروٹینز کے ٹائپس ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تو تھے 3 کیٹیگریز۔ سمپل پروٹینز کو ہم نے ڈسکس کیا، کنجوگیٹڈ ڈرائیوڈ پروٹینز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم جو ہے پروٹینز کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں پروٹینز کا کیا رول ہے، کیا رول یہ پلے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروٹین کا جو اسٹرکچرل رول ہے، یعنی بہت سے ہمارے باڈیز اور جو ہے دیگر جاندار جو ہیں ان کے باڈیز میں ایک جو ہے بہت زیادہ حصہ پروٹین سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اب اگر ہم سیل لیول پہ بات کریں تو سیل آرگینلز بھی پروٹین ہی سے مل کے بنتے ہیں، تو ان کا اسٹرکچرل رول ہے اور یہ بلڈنگ بلاکس ہے۔ پروٹینز آر دا بلڈنگ بلاکس آف کمپوننٹس آف سیل۔ پھر سیل سے ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء بنتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا امپورٹنٹ فنکشن ہے یا رول ہے، انزائمز کیٹالائز کیمیکل ریئیکشنز۔ انزائمز جو کہ بیسیکلی پروٹینز ہی ہے، وہ مختلف بائیو کیمیکل ریئیکشن کی سپیڈ کو انہانس کرتی ہے، کیٹالائز کرتی ہے۔ یہ بھی بیسیکلی پروٹینز ہی ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes۔ تھرڈ ان کا جو رول ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ پلے ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ رول پلے کرتے ہیں۔ مثلا یہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں۔ ہیموگلوبن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پروٹین ہے جو آئرن کے ساتھ مل کے جو ہے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آکسیجن کی، پھر آئرن کی، پھر لیپڈز کی، یہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں باڈی کے اندر۔ فورتھ جو ان کا رول ہے، کوآرڈینیٹڈ موشن، جیسا کہ ہم نے مسل فائبرز کے بارے میں پڑھا ہے۔ مسل فائبرز بھی بیسیکلی پروٹینز کے بنتے ہیں۔ مایوسین اور ایکٹین فلامنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے بایولوجی میں۔ وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو کے ہمارے جسم کو اس قابل بناتی ہے کہ ہمارے مسلز ہمارے جسم کو حرکت کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اور کچھ پروٹینز اسپیشل بائنڈنگ سائٹس ٹو مالیکیولز فراہم کرتی ہے، مثلا امیون سسٹم وغیرہ میں امیونوگلوبن وغیرہ، انٹرفیران وغیرہ اسپیسیفک بائنڈنگ سائٹ اویلیبل کرتی ہے، جن کے ساتھ اٹیچ ہو کے میڈیسن یا اینٹی باڈیز وغیرہ اپنے ہدف پہ پہنچ جاتی ہے۔ ریگولیشن آف میٹابولزم، جیسا کہ ہم نے کیمیکل کوآرڈینیشن بایولوجی میں پڑھی ہے، یہ جو ہارمونل یا اینڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے، ان میں سے اکثر جو ہارمونز ہوتے ہیں، مثلا انسولین، گروتھ ہارمون وغیرہ پروٹین ان نیچر ہیں، اور پھر ٹرانسکرپشن میں بھی ان کا رول ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے پروٹینز کے کچھ امپورٹنٹ فنکشنز۔ آج کا لیسن کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ ریویو لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر پروٹین سے متعلق تھا۔ ہم نے اس میں کلاسیفیکیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز اور امپورٹنس کو بریفلی ڈسکس کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایف ایس سی لیول پہ کے لیے جو کافی ہے۔ پروٹینز جو ہوتے ہیں پولیمرز آف امینو ایسڈز ہوتے ہیں۔ امینو ایسڈ آپس میں مل کے پیپٹائڈ چین بناتے ہیں، اور وہ پیپٹائڈ چین اپنے ارد گرد فولڈ ہو کے پھر کمپلیکس پروٹینز بناتا ہے۔ ہمارے جو خوراک میں جو پروٹینز ہے وہ زیادہ تر ہم میٹ، فش، چکن، ایگز، ڈرائی فروٹس اور پلسز، یہ دالیں وغیرہ جو ہوتی ہے ان سے حاصل کرتے ہیں۔ امینو ایسڈ جو ہے وہ بلڈنگ بلاکس ہے پروٹینز کے، یعنی امینو ایسڈ مونومر ہے، کئی امینو ایسڈ مل کے جو ہے پیپٹائڈ چین بناتے ہیں، اور پیپٹائڈ چین ایک
اپنے ہی گرد فولڈ ہو کے کمپلیکس پروٹینز بناتا ہے۔ امینو ایسڈز کی ٹائپس کی اگر بات کر لیں تو ٹوٹل ہمارے پاس امینو ایسڈز کی تعداد 20 یا 21 ہے۔ ان میں سے کچھ امینو ایسڈ ایسینشیل کہلاتے ہیں جو لازمی طور پہ ہمارے خوراک کا حصہ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں اس کے امینو ایسڈ کی کمی کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ ہماری باڈی ان کو ڈیولپ نہیں کر سکتی، ان کو سنتھیسائز نہیں کر سکتی۔ دوسرا جو گروپ ہے امینو ایسڈ کا وہ نان ایسینشیل امینو ایسڈز کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے خوراک میں اگر موجود نہ بھی ہو تو ہمارے جسم میں مختلف بایو کیمیکل پروسیسز کے ذریعے یہ پروٹینز بن سکتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن کی بات کی کہ ہم نے جو ہے ہم پروٹینز کو کئی طریقوں سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ ہم نے آن دا بیسس آف کمپوزیشن یا آن دا بیسس آف فزیکو کیمیکل پراپرٹیز کے بیس پہ پروٹینز کو ہم نے کلاسیفائی کیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سمپل پروٹینز وہ پروٹینز ہوتی ہے جو صرف امینو ایسڈ پہ مشتمل ہو، مثلا البومین، گلوبیولین اور ہسٹون۔ کنجوگیٹڈ پروٹینز وہ پروٹینز ہو جس میں پروٹین پارٹ کے ساتھ یعنی امینو ایسڈز کے ساتھ ایک نان پروٹین پارٹ بھی آ جائے۔ اور ڈرائیوڈ پروٹینز وہ پروٹینز ہیں جو کمپلیکس پروٹین کے پارشل فزیکل یا کیمیکل ٹریٹمنٹ سے وجود میں آئے، مثلا پیپٹونز، پیپٹائڈز اور ڈی نیچرڈ پروٹینز۔ کنجوگیٹڈ کی اگر ہم ایگزامپلس ڈسکس کرنا چاہیں تو پروٹینز جب نیوکلک ایسڈ کے ساتھ مل کے جو پروٹینز بناتا ہے ان کو نیوکلیو پروٹینز کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ گلائکو پروٹینز اور لپڈس کے ساتھ لپو پروٹینز بناتا ہے۔ ڈرائیوڈ پروٹینز جو ہے ڈائجیشن وغیرہ کے دوران بنتے ہیں، ان میں ایسڈ اور انزائمز کے ایکشن کے ذریعے ایک پروٹین ایک انٹرمیڈیٹ سٹیٹ میں چینج ہوتا ہے، اسے ہم ڈرائیوڈ پروٹینز کہتے ہیں، مثلا ڈی نیچرڈ پروٹین اور پیپٹائڈز اس ٹائپ کی ایگزامپل ہیں۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ پروٹینز بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کے سٹرکچرز، سیلز کے سٹرکچرز، تمام لیونگ آرگنزمز کے، صرف ہمارے نہیں، سٹرکچرل رول سے انزائمز کے طور پہ پروٹینز ایکٹ کرتا ہے اور کئی بایو کیمیکل ریئیکشن کو کیٹالائز کرتا ہے۔ آکسیجن، آئرن اور لپڈ کی ٹرانسپورٹیشن میں پروٹینز کا رول ہوتا ہے۔ مسل کی جو موشن ہوتی ہے، کنٹریکشن اور ریلیکسیشن، ان میں ایکٹین اور جو ہے مایوسین جو کہ پروٹینز ہیں ان کا رول ہوتا ہے۔ پھر ان میں جو ہے اسپیسیفک بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہے جو کہ امیونو گلوبین وغیرہ کہلاتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم میں فنکشن ہے۔ اور کئی ہارمونز میٹابولزم کو ریگولرائز کرتی ہے، مثلا انسولین، گروتھ ہارمون، اور پھر ان کا جین ایکسپریشن اور ٹرانسکرپشن میں بھی اہم رول ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے پروٹینز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ اس ٹائپ کے آسان لیکچرز اگر آپ دیکھنا چاہیں اور کچھ ان سے سیکھنا چاہیں تو یہ تمام لیکچرز اور بھی چیپٹرز کے لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام الکیمسٹ ہے وہاں پہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو جو بھی ہم ویڈیو نیا اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سو آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔